GTV में मुजाहिर बिल्ली आपको खुशामदीद करता है। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर यकीनन कोयटा और इस्लामाबाद में जो एक पेज पर आए हैं और सारी तवज्जो दी है प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ़ के दौरे के बाद, जब ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा वज़ीर आला सरफराज बुगटी के उस बयान का कि जिन्होंने बड़े ज़ोर देकर कहा कि अब बलूचिस्तान को कोयटा ही से चलाया जाएगा, क्योंकि एक परसेप्शन ये था कि शायद, बल्कि बहुत सारे ये कहते भी हैं कि इस्लामाबाद से कोयटा पर रूल किया जाता है बलूचिस्तान पर। कल वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक बड़ा बयान, दो टोक बयान दिया जो ज़रा हटकर है, और ये बयान मेरे ख्याल इस पस मंज़र में भी दिया होगा कि तकरीबन कोई 82,000, जी हाँ 82,000 लेवीस के लोग हैं, और ये लेवीस वो होते हैं जो बरसों से, बल्कि अंग्रेज़ों के बाद से उन्हें मुख्तलिफ नाम देते रहे, महाफिज, लेकिन इन्हें सरकारी तनख्वाह मिलती है, इन्हें वर्दी मिलती है, पेट्रोल मिलता है, और ये ट्राइब उस ट्राइब के अंडर में होते हैं, यानी या उनके मातहत होते हैं, और इन पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट तकरीबन 92 अरब रुपया सालाना इनको देती है, 82,000 लेवीस को। इस पस मंज़र में वज़ीर आला बुगटी ने, जैसे मैंने कहा, एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को सख्त वार्निंग दी। उन्होंने कहा, जो कि कुछ ख्याल किया जा रहा था, बल्कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कुछ अज़ला में पाकिस्तान का कौमी तराना और झंडा नहीं लहराया जाता, तो उन्होंने कहा तालीमी इदारों में कौमी तराना पढ़ाया जाएगा और परचम लहराया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा जो सरकारी मुलाजमीन इसकी पाबंदी नहीं करवा सकते वो दस्तबरदार हो जाएं। किसी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी नहीं होगी, बल्कि अगर उसमें ये इजाफ़ा कर देते कि ख़ास तौर पर जो ईरान से तेल आता है, कुछ लोग कहते हैं 1-2 रुपये का होता है, लेकिन वो तेल जो है चमन में जाके 100 रुपये का, और कोयटा आते थे 200, फिर यहाँ तक आता है। और फिर उन्होंने ये भी अब सरकारी मुलाजमिन को कहा कि ये नहीं हो सकता कि तनख्वाह आप हमारी लें और हुकूमती पॉलिसी पर फ़ौक़ियत किसी और के हुक्म को दें। जैसे कि मैंने कहा कि जब BLA या उनसे मुंसलिक मुज़ाहिमती तंजीमें कह लें, दहशतगर्द तंजीमें कह लें, वो लेवीस को हथियार दे देती थीं, उनके साथ भाग जाती थीं। मेरे मेहमान होंगी फ़रा अज़ीम शाह, साबिक़ा तर्जुमान और बड़ी ओल्ड, वादे तौर पर गुफ्तगू करते हैं, मगर पहले एक ब्रेक, फिर फ़रा से तफसीली गुफ्तगू करते हैं। GTV में एक बार फिर मुजाहिर बिल्ली आपको खुशामदीद करता है। ब्रेक से पहले मैं आपको कह रहा था कि अपने तौर पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जी सरकारी मुलाजमीन को वार्निंग दी है, फिर कहा कौमी तराना पढ़ाया जाएगा, फिर चेक पोस्ट खुलेंगी और पाबंदी, यानी इस पस मंज़र को देखते हुए पहले पर आपको खुशामदीद कह लूँ, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। इससे पहले भी फ़रा मैंने एक से कई बार ये कहा, और ज़रा मैं ये इसलिए आपसे वजह चाहता हूँ कि आप पावर कॉरिडोर में रहती हैं और फिर साबिक़ा हुकूमत की साबिक़ा वज़ीर आला की तर्जुमान भी रहीं, तो ये जो वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बयान दिया है, क्या इसको इस पस मंज़र में देखा जाए कि शायद, मुझे आप दुरुस्त कर दिएगा, कि तकरीबन कोई 82,000 जो हैं वो लेवीस के लोग हैं, और ये लेवीस के ज़माने में वही होते थे जो पहले क्या कहते थे इनको, महाफिज, जो सरदारों के मातहत होते थे। तनख्वाहें इन्हें गालिबन कोई 90 अरब कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से दी जाती हैं। क्या इनकी तरफ इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी जो उस तरफ चले जाते हैं, या ओवरऑल जो इनके बयान को समझा जाए एक बयान की हद तक है? वरना सरफराज बुगटी साहब अपने दौर में, मुझे इल्म है कि जब बुगटी एरिया में होते थे, तो जी इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। जी फ़रा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, और सबसे पहले तो आपका मैं निहायत मशकूर हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से बलूचिस्तान के इश्यूज़ को फोकस कर रहे हैं आजकल अपने प्रोग्राम में, और आपकी एक बहुत ताकतवर आवाज़ है जो पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी आपको देखते हैं। देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से और जो वज़ीर आला के बयान के हवाले से आपने बताया कि अब कोयटा से ही सारे मामला देखे जाएंगे। अव्वल तो हम सब पाकिस्तानी हैं, और हमारे तमाम सूबे और चाहे फेडरल, हम सब मुत्तहद हैं और एक हैं।
سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں. اس کے ساتھ ساتھ اور ہم سب کو پھر مل کے متحد ہو کے تمام مسائل کو دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیں کہ لیویز کی آپ نے یہاں پر بات کی, اے اور بی ایریاز کا بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان میں. اور یہاں پر مجاہد صاحب میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر فیملی میں اگر ایک بھائی لیویز میں ہے تو ایک بی ایل اے کا جیالہ ہے. اچھا, یہ بھی ایک بہت خطرناک بات ہے. اور اسی طریقے سے اور اسی طریقے سے پولیس کا بھی یہی حال ہے. تو اب میں تو بار بار اسی لیے یہ بات اے اور بی کا ذرا وضاحت کریں آپ, اے اور بی کسے آپ کہہ رہی تھی؟ سوری جی, پولیس ایریاز اور لیویز کا جو ایریاز ہوتا ہے اس کا کہہ رہے ہیں. اب وہ باقاعدہ طور پہ دیکھیں, اب لیویز کو اگر میں یہاں پر یہ بھی کہوں کہ اگر اسے نہ بھی ختم کیا جائے اور اے بی ایریاز کو, اس کا بھی مسئلہ ویسے مجاہد صاحب ختم ہونا چاہیے کہ اے ایریاز اور بی ایریاز, اس میں بھی بہت زیادہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لیویز کے جو ایریاز ہیں وہاں پر تو بہت سے ایسی کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر ہماری بد نصیبی یہ بھی ہے مجاہد صاحب کہ اسٹیٹ کی رٹ جو ہے نا, اسے قائم کرنے میں بالکل بھی کوئی کمزوری نہیں برتنی چاہیے. اب جس طریقے سے بلوچستان کے بہت سے ایسے مسائل ہوئے, اور ابھی آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ آئے دن روڈز بند ہوتے ہیں, آئے دن دھرنے ہوتے ہیں, اور لوگوں کو اتنی مشکلات ہیں. اور یہ جو بی وائی سی ہے, یہ چند ہزار لوگ جو ہیں جو لاکھوں لوگوں کے اوپر اس قدر میں کہتی ہوں کہ انتشار پھیلاتے ہیں. تو حکومت کی جانب سے ایک تو بالکل صحیح ہے کہ جو سڑکوں پر آتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, عام لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کے کاروبار بند کرتے ہیں, اور پھر رمضان کا مہینہ ہے تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ اپنے لوگوں کو محفوظ کرتا. ایسے جو آپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی گہری نظر ہے, ذرا سا میں یہ بھی کہوں کہ یقیناً اگر آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن آپ ضرور جانتی ہوں گی کہ جب آپ کے یہ جو بگٹی ایریا ہوئے جہاں سے تیل نکلتا تھا, جو آئل اینڈ گیس ہوتی تھی, اور ایک بڑا مشہور خاص طور پہ نواب اکبر خان کے زمانے میں, تو جہاں تک میرے علم میں ہے ان کو 100 گاڑیاں یا 200 گاڑیاں دی جاتی تھیں, ان کے لوگوں کو تنخواہیں دی جاتی تھیں, تیل کے کنویں کے حساب سے ان کو دیا جاتا تھا. میرے خیال سرفراز صاحب کو الگ ملتا ہوگا, ان کے والد صاحب جب تھے اکبر خان کو الگ ملتا تھا. تو یہ بگٹی مری ایریا میں اس طرح کی جو آئل اینڈ گیس کا تو کم از کم میں کہہ سکتا ہوں استعمال تمام بے شمار ادارے ان ٹرائبل ایریا میں تو باقاعدہ ان کے رحم و کرم پہ تھے. اور یہ واقعہ یہ تمام اسلام آباد سے ہوتا تھا نا, کوئٹہ میں تو حکومت ہی نہیں کہلائی جاتی, چاہے بیچارے پور تاج جمالی ہوں, پور ظفر جمالی ہوں, سوری پھر ان کے جان جمالی ہوں, قدوس بزنجوں کے تو کیا آتے تو خیر میں نہیں کچھ کہوں گا. جی فرا, تو یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے نا کہ آپ دیکھیں. اب مجاہد صاحب جی فرا, اب آپ نے دیکھیں 2 زاویوں میں بات کی ہے. آپ نے ایک پہلو یہ تھا آپ کی بات کا کہ جس طریقے سے آئل گیس اور وہ سارے وہاں سے نکلتے ہیں, اور وہ اس پہ آپ کو پتہ ہے جو بھی پرسنٹیج اور جو بھی ان کی رائلٹی بنتی ہے وہ لوگ لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر وہاں کے جو لوگ ہیں یا وہاں کے سربراہان ہیں وہ کئی عرصے سے باہر ممالک میں سیٹلڈ ہیں, اور یقین مانیں کہ وہاں ان کے لوگوں کے پاس پاؤں میں پہننے کو جوتے نہیں ہیں اور رائلٹی ان کو جا رہی ہے. مجاہد صاحب اس طرح کے بھی لوگ ہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ مجھے آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ میں بات کرتی ہوں کہ عام عوام کی, عام بلوچ کی, عام پٹھان جو آپ کے لوکل مقامی لوگ ہیں, آپ جب تک ان کو شامل نہیں کریں گے سسٹم میں تو آپ کے حالات اسی طریقے سے رہیں گے. اچھا, پھر آپ نے بات کی کہ اسلام آباد سے, دیکھیں مجاہد صاحب اس بات کو میں اس نظر سے نہیں دیکھتی. یہ پاکستان, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہم سب نے مل کے اپنے مسائل دیکھنے ہیں, کسی کا اسلام آباد نہیں ہے یا کسی کا صرف سیپریٹلی آپ کہیں سندھ ہے, کے پی ہے, بلوچستان ہے, نہیں, ہم سب پاکستانی ہیں اور پورا پاکستان ہمارا ہے, تو ہم سب کو مل کے مسائل حل کرنے ہیں. فرح بی بی, لیکن یہ بھی تو فرح بی بی یعنی فرح بی بی یہ بھی تو حقیقت ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے غالباً 1 مہینے پہلے آصف علی زرداری صاحب, جن کے بارے میں وہ بن چکا تھا کہ وہ صدر بنیں گے, انہوں نے تربت میں لا کے پگڑی جو ہے سرفراز بگٹی کے سر پر رکھ دی, اور پیپلز پارٹی کے پتہ نہیں اس میں شامل بھی ہو گئے, اور بعد میں پہلے ہی سے سب کو علم تھا کہ سرفراز بگٹی کو بنایا جا رہا ہے. تو یہی سمجھا جائے گا نا کہ یہ فیصلے کوئی کوئٹہ میں تو نہیں ہوئے تھے, یہ فیصلے کوئٹہ کی پارٹیوں تو نہیں کرے تھے, یہ جو وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو بنایا گیا. نہیں, دیکھیں مجاہد صاحب, اب آپ کی اسمبلی میں تمام پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے, یہ بات آپ نہیں کر سکتے. تمام نے ووٹ آف کانفیڈنس سرفراز بگٹی صاحب کو دیا ہے جس میں ہم سب شامل ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں تو کسی نے یہ نہیں کہا یا کہیں سے ہمیں کوئی ایسی انسٹرکشنز نہیں آئیں, اور تمام پارٹیز کی اپنی مرضی تھی. باپ سے نکل کر ادھر جو چلے گئے فرا کو 1 مہینے پہلے الیکشن کے,
इलेक्शन से 1 महीने पहले सरफराज बुक्टी पीपल्स पार्टी में इसलिए गए ना कि उन्हें वज़ीर आला बनना था। ये तो सिर्फ देखिए मुजाहिद साहब, ये सिर्फ सरफराज बुक्टी का मसला नहीं है। आपके पाकिस्तान में तो सियासत ही ऐसी होती है। ये तो सारे आप देख लें ना कि किस तरीके से मामलात होते हैं कि आपकी जो पार्टीज जो लोग होते हैं या पैराशूटर्स होते हैं वो जाकर और फिर एक जगह बना लेते हैं। लेकिन ये मसला सिर्फ अगर आप ये कहेंगे कि मीर सरफराज बुक्टी का है तो ऐसा नहीं है। ये तो आपके पूरे पाकिस्तान में ये मसला चलता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं। लेकिन यहाँ मैं बात आपसे करूंगी, देखें मीर सरफराज बुक्टी की बात यहाँ पर करना, जिस तरह तनकीद तो मैं करूंगी लेकिन तनकीद बराए तामीर में करूंगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरीके से सरफराज बुक्टी साहब आए, आपको पता है उन्होंने अपनी पहली स्पीच में ये कह दिया था कि नौकरियां नहीं बिकेंगी और जो कुछ मामलात यहाँ पर बलूचिस्तान में होंगे वो मेरिट पर होंगे। अब देखें उन्होंने अपने इस बयान से भी बहुत सारे लोगों को दुश्मन बना लिया। हमारे पाकिस्तान में ये जो करप्ट सिस्टम है ये हम सब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है और अभी हमने इसको किस तरीके से टैकल करना है। और ये करप्शन का मसला सिर्फ पॉलिटिशियंस का नहीं है, ये करप्शन का मसला सबका है। अब अगर मैंने मेरी स्पीच आपने देखी हो तो मैंने देखें बलूचिस्तान के गम में, पाकिस्तान की मोहब्बत में ये कहा था कि हम सियासतदान जिम्मेदार हैं कि हमने आज पाकिस्तान या बलूचिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया। क्यों मैंने ये कहा था? इसलिए कि हम आगे बढ़ के रिप्रेजेंट करते हैं, या हम सदर हैं, हम वजीर आज़म हैं, हम मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पर कोई फोर्स का बंदा तो नहीं है ना। और हम कब तक अपनी पाक फौज से ही कुर्बानियाँ लेते रहेंगे? तो हम सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए। और स्टेट की जो रेट है ना मुजाहिद साहब, अभी जिस तरीके से आपने देखा कि BYC जब सड़कों पे आई बलूचिस्तान में और गवर्नमेंट ने उनको सख्ती से हैंडल किया, ये आपको मैं यहाँ ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट ने बाकी जो मासूम लोग थे उनके कहने पर ये हैंडल किया। क्योंकि हमारी ये, मैं खुद गवाह हूँ इस बात की कि सरियाब में हजारों लोग मेरे पास आए मुजाहिद साहब, उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है कि हमारी जान छुड़ाएं कि हमने अपनी रोजगार के लिए हम निकलते हैं, आगे से रोड बंद है, जलाओ खिलाओ हो रहा है। फराह बीबी साल भर हो गया, ये कौन सा बलूचिस्तान जो इतना हसास, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा मसला हो, वहाँ पर अभी तक वज़ीर दाखिले ही नहीं है। फिर आप इन 40 जो आपके जो 62 MPA गवादर, मैं गवादर गया था, मैंने कहा कि आपका MNA कब आया? आपके इन इलाकों में ये जो जितने भी मैं नाम लूँगा वे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि बेशतर मेरे दोस्त हैं। इनसे पूछा गया कि कभी इन्होंने हल्कों में गए इन्होंने अपने हल्कों में जो इन्हें 20-20 करोड़ रुपए मिले इन्होंने कहाँ लगाए? और अब से नहीं, पिछले 5 साल का भी हिसाब पूछ लें, हर साल 20 करोड़ रुपए जो इनको मिलते रहे इन्होंने वो कहाँ लगाए? मुजाहिद साहब ये मसला जी, ये देखें मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपनी स्पीच की थी असेंबली में, आप देखें कि वो तहरीके इस्तेहकाक मेरे खिलाफ अब आ गई है और अब जो तमाम लोग हैं वो मुझसे सबूत मांग रहे हैं कि आप हमें सबूत दें हमारी करप्शन के, नहीं तो आप माफ़ी मांगें। तो अब आप ये देखें कि मामलात अभी किसी से ढके छुपे नहीं हैं, हम सब जानते हैं। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, जितने लोग यहाँ पर असेंबलीज में बैठे हैं वो सब भी पाकिस्तानी हैं और हम सब जानते हैं आपसे मांगा है ना, तो ऐसा करिए मुझे बुला लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, वो रईसानी सेक्रेटरी खजाना था उसके तो मशीनें गर्म हो गई थी, इतना पैसा हुआ, पैसा निकला उसे गिना गया। रईसानी के घर से पैसा इतना निकला कि मशीनें गर्म हो गई थी, याद है आपको? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अभी आप ये देखें कि सोशल मीडिया का दौर है तो अभी झूठ नहीं बोल सकता कोई भी, तो इसीलिए कोई दूध की नहरें तो बलूचिस्तान में बह नहीं रही। मैं बात कर रही हूँ एक आम बलूचिस्तानी की, मैं बात कर रही हूँ एक गरीब बलूचिस्तानी की, कि अगर आप उसको सिस्टम में शामिल करते, अगर आप उसको साफ पीने का पानी, उसको सड़कें, उसको सेहत की सहूलतें, उसको एजुकेशन, उसको रोजगार दे देते, तो आज ये तंजीमें इतनी स्ट्रेंथन ना होती। और ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज मुजाहिद साहब बता रही हूँ। तो हमें चाहिए हम अपनी गलतियों को माने, कोई बात नहीं, गलतियां हो गई, हम माजी में नहीं जाते, हमें आगे सोचना है, हाल और मुस्तकबिल का सोचना है। फराह बीबी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक थोड़ा सा तालिब इल्म रहा हूँ, बलूचिस्तान आना जाना है, और मुझे वो याद है कि जब नासिर जंजुआ साहब यहाँ कोर कमांडर थे, मैं गया बड़े सीनियर जनरल्स के साथ, उन्होंने कहा, यही डॉक्टर मालिक और हासिल बिन जो बैठे थे 2012 में, गालिबन जब हो रहा था, उन्होंने हमें वो फाइलें दिखाई, उन्होंने कहा कि ये लोग पटरियाँ उखाड़ते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, उनके पास पूरी तफसीर थी। और मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस तरह हैंडल किया हो, लेकिन उस वक्त ये लोग जब आए, उसके बाद क्या हुआ? मसलन माजी में हुकूमत में बलोची करते रहे ना, जमाली करते रहे, चाहे नासिर जंजुआ साहब ने
یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ناصر جنجوعہ صاحب جب کورٹ کمانڈر تھے انہوں نے بڑا سمارٹلی چیزوں کو ٹیکل کیا تھا، اور آپ کے 95% میں کہتی ہوں کہ مسائل حل ہو گئے تھے بلوچستان کے. انہوں نے کیا تھا؟ انکلوسیو سوسائٹی. انہوں نے سب کو، جتنے بھی مقامی لوگ تھے انہیں سسٹم میں شامل کیا تھا، وہ سب سے جا کر ملے تھے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ بلوچستان کے سرزمین پر رہنے والے لوگ، آپ ان سے پیار اور محبت سے پیش آئیں گے، وہ آپ کے لیے جان تک بھی دیں گے. تو کورٹ کمانڈر ناصر جنجوعہ نے یہی ٹیکنیک اپنائی تھی اور انہیں بڑے اچھے ریزلٹس وہاں پر ملے تھے. اب بھی دیر نہیں ہوئی مجاہد صاحب. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کی نیت ہو تو آپ کی یہ مسائل چند دنوں میں جب آپ یہ کہتی ہیں تو 12 لاپتہ گمشدہ افراد کا ایک مسئلہ ہے نا. میں نہیں کہتا وہ، میں 11,000 پہ یقین نہیں کرتا، 8,000 پہ نہیں کرتا، 1,000 پہ نہیں کرتا. 400 لوگوں کو تو کیا گیا یا لاپتہ کیا جو تسلیم کرتا ہے ہیومن رائٹ کمیشن، آپ کی گورنمنٹ. جی یہ بڑی، جی یہ دیکھیں یہ مسنگ پرسنز کا، آج میں پھر آپ سے یہ بات کر رہی ہوں. دیکھیں یہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے نا، تو اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور اس مسئلے کو ہمیں ضرور ٹیکل کرنا چاہیے کہ جب ایک مسئلہ آپ کے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ہم کیوں اس پہ بات نہ کریں. میں بار بار اس پہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ مسنگ پرسنز میں بہت سی پیچیدگیاں بھی ہیں. اب مجاہد صاحب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود ساختہ جلا وطنیاں اختیار کر لیتے ہیں یا اس ملک سے بھاگ جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، یا اور بھی بہت سارے اس میں چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے. آپ کی مسنگ پرسنز کے مسئلے کو ایڈریس ہونا چاہیے. اگر یہ آپ کے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں مجاہد صاحب کہ غربت کا مسئلہ، معاشی مسئلہ بلوچستان کا حل کر دیں تو یہ آپ کے 80% مسائل حل ہو جائیں گے. ویسے جیوگرافیکلی لوکیشن یہ کیوں نہیں پوچھا؟ فرح بی بی اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو 20-20 کروڑ روپے آپ لوگوں نے دیے. اس کے ہم سیاست دان، میں برملا یہ بات کہوں گی چاہے میرے لیے جتنی بھی، سوری ٹو سے، اسلام آباد والے مراد دے کر ان کی آواز بند کرتے ہیں، ان کو ہم نوا بناتے ہیں. 20-20 کروڑ روپے دیے گئے، کب سے دیے جاتے رہے ہر سال ترقیاتی کاموں کے نام پر. ایک اسکول، دیکھیں مجاہد صاحب مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی اور پاکستان کی کتنی عزت، اکانومی وائز بھی پاکستانی بڑا بوسٹ کر رہا تھا، اور بلوچستان میں جتنے فنڈز ان کی حکومت میں ملے کبھی نہیں ملے. مجھے یاد ہے کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں گھوڑے کو پانی تک تو لے آیا لیکن میں اب یہ پانی گھوڑے کے منہ میں تو نہیں ڈال سکتا. مجھے تو ان کی بات سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ہمیں بلوچستان والوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اور ہمیں اپنی ماضی کو چھوڑ دیں. اب ہمیں حال اور مستقبل کو دیکھنا ہے. اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، ہمیں اپنے لوگوں کو گلے سے لگانا ہے، کنیکٹیویٹی کرنی ہے، انکلوسیو سوسائٹی ہونی چاہیے، اپنی یوتھ کو انگیج کرنا ہے. ہماری یوتھ میں بہت ٹیلنٹ ہے. اجازت دیجیے کیونکہ ڈاکٹر مالک بلوچ میرے تو خیر تھوڑے نیاز مندی بہت برسوں سے اسٹوڈنٹ کے زمانے سے. ڈاکٹر مالک کہتے ہیں کہ جب کوئٹہ میں میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر تھے اور ہم نے بات کی تو ہمیں ایسا لگا، ہم نے کہا مذاکرات پہ بات چیت پر زور دیا، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئٹہ اسلام آباد والے کہہ رہے تھے کہ ہم صرف طاقت کے ذریعے اس ایشو کو ختم کریں گے. کیا طاقت کے ذریعے اس ایشو کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں مجاہد صاحب دیکھیے میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں. دیکھیں میں آپ کو برملا اور بہت کلیئرلی ایک بات آپ کو بتاؤں جس کے ثبوت اور شواہد بالکل موجود ہیں. آپ کی یہ پاک فوج جس کے بارے میں آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں، یہ پاک فوج ہی ہے جو سوشل ویلفیئر کے کام پورے بلوچستان میں کرتی ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں، صاف پینے کے پانی، آپ کی ہیلتھ کی سہولتیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں یہ جتنی طاقتیں لڑ رہی ہیں اور یہ بیٹھ کے بات چیت کرنا بھی ہماری آرمی کے ساتھ ہی چاہتی ہیں. پاکستان میں ایک ہی تو ادارہ ہے جو ڈسپلنڈ ہے اور جو میرے خیال سے صحیح طریقے سے کام بھی کر رہا ہے اور پاکستان کو بچائے ہوئے بھی ہے، ورنہ باقی ہم سب تو اپنی ذمہ داریوں کو میرے نہیں خیال کہ اتنی سیریسلی لیتے ہیں. تو اب یہاں پر اب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو کلندم تنظیمیں ہیں یہ بات چیت بھی اگر کرنا چاہتی ہیں تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آرمی والے لوگ بیچ میں ہوں. یہ یقین بھی انہی پہ کرتے ہیں. تو آرمی نے بہت کام کیا ہے بلوچستان میں. ہمیں سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو اور سویلینز کو ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے اور ان کے کندھوں پر اتنا بوجھ ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے. ہمیں اتنی شہادتیں ان سے نہیں لینی چاہیے. ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے فرح عظیم صاحب، آپ سے ہمیشہ گفتگو کر کے میں جو کہتے ہیں نا پولیٹیکل زبان میں ہوں، انشاءاللہ کوئٹہ میں آ کے آپ سے ملاقات ہوگی تو زیادہ تفصیل سے گفتگو ہوگی آپ سے. شکریہ. فرح عظیم شاہ ترجمان تھیں پہلے اور آپ نے ان کی گفتگو کا انداز لگایا ہوگا. جو بھی ان کا موقف ہے
لیکن دو ٹوک انداز میں کرتی ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو بہرحال جہاں بلوچستان کی آگ نے سارے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی، وہاں کے پی سے اچھی خبر یہ آئی ہے کہ وزارتی سطح پر بہرحال رابطہ ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کا. گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. بہرحال میرا ایک ہو سکتا ہے ذاتی آبزرویشن، اور کس حد تک میں تو طالبان نہیں اس کو کہوں گا کہ بلوچستان کا مسئلہ مجھے ہمیشہ کے پی، خیبر پختونخوا اور افغانستان سے اب زیادہ سنجیدہ لگنے لگا ہے کہ یہاں تو چلیں کابل کے ذریعے دیگر دباؤ ڈال کر سعودی عرب کے ذریعے راہ نکالی جا سکتی ہے. پھر ہمارے دیرینہ روابط بلکہ سرپرستی کی 30 لاکھ آج بھی افغانی ہمارے پاس ہیں. اس لیے کوئی دیر نہیں لگی کہ اتنی گرم صورتحال میں جب بیانوں کی گولہ باری ہو رہی تھی، ان کے سفیر کو بلایا جا رہا تھا. اب ہمارے صادق خان صاحب جو میں مل چکا ہوں، جب وہ سفیر ہوا کرتے تھے کابل میں، گیلانی صاحب جو پرائم منسٹر تھے، میں نے طاہر خان صاحب کو زحمت دی ہے. بڑی گہری نظر ہے ڈیولو لینڈ کے اس طرف اور خاص طور پر جتنے بھی کابلی، پنجابی، پاکستانی، جتنی طالبان کی، ان کو بڑے قریب سے جانتے ہیں. شکریہ طاہر خان صاحب. طاہر خان صاحب سوری، میں ابھی آپ کے بریک سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میں سم ہاؤ اس طرح کے تعلقات آج سے نہیں، ظاہر شاہ، پھر سردار داؤد میں ہم نے دیکھا، پھر نجیب کا دیکھا، اور پھر یہ جو وہ طالبان اور یہ طالبان سب آتے رہے. اب کتنی جنگ، ٹی ٹی پی، سب کچھ ہو، پھر ایک مرحلے پر معاملہ طے ہو جاتے ہیں. میں بلوچستان کے مسئلے کو زیادہ اس وقت میں زیادہ اس لیے سنگین دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کوئی دروازہ کھڑکی مذاکرات کے نہیں کھلا ہے، زیادہ سنگین حالات ہیں. تو یہ جو اچانک خان صاحب پہنچ گئے، کہاں ہمارا دفتر خارجہ سفیر کو طلب کر رہا تھا، امریکہ سے کہہ رہا تھا، یہ جو برف پگھلی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس میں یعنی مستقل مزاجی سے یہ وزارتی سطح پر جو رابطہ ہوا ہے یہ جاری رہے گا؟ خان صاحب بہت شکریہ بریلوی صاحب مجھے دعوت دینے کی. ہاں، یہ جاری رہے گا، کیونکہ صادق صاحب کے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں دونوں نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ بلکہ اس لیول کو تھوڑا سا بڑھانا چاہیے. اور اب میری معلومات ہے کہ افغانستان کے جو وزیر تجارت ہیں، عید کے بعد اس کے آنے کا پروگرام ہے، اور اس کے بعد پھر وزیر خارجہ پاکستان کے ان کا بھی زیادہ امکان ہے کہ وہ بھی کابل چلا جائے. آپ کو یاد ہو کہ جب وزیر خارجہ بنے تھے تو اس وقت طالبان حکومت میں جو وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی نے اسحاق ڈار صاحب کو دعوت دی تھی، تو وہ بھی پینڈنگ ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی 10 کو اسحاق ڈار نے خود کہا تھا کہ میں چند دنوں میں جاؤں گا، لیکن وہ پھر خیر نہیں جا سکے. لیکن اعلیٰ سطحی رابطوں پہ اتفاق ہوا ہے، اور یہ میرے خیال میں دونوں کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ انگیجمنٹ کی جو بات ہے نا پاکستان کی، دنیا سے کہا کرتا تھا، تو انگیجمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ امریکی دیکھو نا، طالبان کو تو وہ پسند نہیں کرتے، سفارت خانہ تو ان کا امریکہ میں بند ہے، یہاں کھلا ہے. تو اگر وہ ایک وفد بھیج سکتا ہے، زلمی خلیلزاد بھیج سکتا ہے، ایک دوسرا سینئر اہلکار بھیج سکتا ہے، تو مطلب ہے کہ دنیا طالبان سے اگر ناراض بھی ہے لیکن انگیج ان کو رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے تو کوئی اور آپشن ہے نہیں. تو ہاں، میں آپ کے سوال کے جواب یہی کہوں گا کہ رابطے رہیں گے. لیکن خان صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ جیسے یہ لوگ کابل سے آئے، انہوں نے ان تمام پنجابی طالبان اور پناہ تحریک طالبان اور جو بھی تھے سب کے لیے دروازے کھول دیے. جو رہا ہوئے انہوں نے باقاعدہ تنظیمیں بنائیں، یہ بھی کہا گیا انہیں مالی عسکری امداد بھی ملی، کھل کر انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں کو مارا، ذمہ داری قبول کی ٹی ٹی پی نے. اور پھر لیکن یہ وجہ یہ ہے کہ خود کابل بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب حکومت میں بیٹھتے ہیں ہمارے جو بڑے بڑے لوگ، آپ کو زیادہ مجھے پتہ ہے کہ بڑے بڑے جو زبردست قسم کے قومی لیڈر ہوتے ہیں، مزاحمتی لیڈر ہوتے ہیں، اقتدار میں آنے کے بعد کیسے وہ تبدیل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ مثال ہے. میرے خیال میں کابل والوں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو جن مسلح عسکری اور طالبان کے نام پر چلنے والی تنظیموں کی وہ سرپرستی کرتے رہے، وہ داعش کی شکل میں یا کسی اور شکل میں ان کے لیے مسئلہ بنیں گے. کیا یہ سبب ہے کہ ان پر بھی اب دباؤ بڑھا، ان کے بھی وزیر کابل میں مارے جاتے ہیں، وہاں بھی دھماکے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہاں ایک سبب یہ بھی بنا؟ خان صاحب
یہ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. ان پہ ایک لحاظ سے بالکل دباؤ ہے اور وہاں پہ داعش کا خطرہ ہے، باوجود اس کے کہ وہ نہیں مانتے کہ داعش وہاں پر ایک خطرہ ہے. لیکن آپ نے خود ہی اس کے وزیر کا آپ نے مثال دیا ہے. اس وزیر کے بعد ایک اور وزارت ہے جو شہری آبادی کا یا ترقی کا، اس پہ بھی حملہ ہوا، وہ بھی داعش نے کلیم کیا. اس میں ان کے نائب وزیر جو تھے ارسلہ خروٹی وہ زخمی ہوئے تھے. تو اس لیے داعش کا خطرہ ہے. اور میرے خیال میں ٹی ٹی پی افغان طالبان کے لیے بھی ایک چیلنج بھی ہے اور ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے. اب حل کرنا کیسا ہے یہ اب تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے. لیکن میرے خیال میں صادق صاحب کچھ حد تک مطمئن آئے ہیں وہاں سے کہ انہوں نے وقت مانگا ہے کہ ان کو وقت دیا جائے، اور وہ خود بھی احساس کرتے ہیں کیونکہ افغان طالبان کو پاکستان کے جو کنسرن ہے، خدشات ہے، اس کو اگر توجہ نہیں دیتے تو یہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا ایک اور سبب یہ نہیں کہ آپ ذرا وقت کم ہے، لیکن میں ذرا تھوڑا سا دائرہ وسیع کروں کہ یہ جو خالی معاملہ جو اب خبریں آ رہی تھی، پی بھی اس میں شامل ہو گئی تھی، تو داعش بھی شامل ہو گئی تھی، حتیٰ کہ جو بی ایل اے بی آر اے ان کے بھی کوئی بلکہ ایک منظم انداز میں قریب ہو رہے تھے، روابط ہو رہے تھے، پناہ دے رہے تھے. تو یہ کابل کے لیے تشویشناک بات تھی کہ اگر یہ بی ایل اے اور اس کے سرپرست اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں. یہ بھی ایک سبب ہے خان صاحب کیا؟ بالکل. آپ دیکھیں نا کہ جب یہ ٹرین کا ہوا ہائی جیکنگ اور لوگ یرغمال ہو گئے تو پاکستانی فوج کا اور پاکستانی وزارت خارجہ کے بیانات میں آپ دیکھیں کہ اس پورے پروسیس میں پاکستان کے بقول وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ افغانستان میں اپنے جو پلانر ہے، منصوبہ ساز ہے، ان کے ساتھ رابطے میں تھے. تو پاکستان اگر پبلکلی آفیشلی ایک بات کرتا ہے تو ان کے پاس اپنے معلومات ہوں گے. طالبان نے تو اس کو مسترد کر دیا ہے، لیکن شاید طالبان کے بات کو ان معاملات پہ دنیا نہ مانے، خطہ نہ مانے. تو لہٰذا افغان طالبان کی ذمہ داری تو بنے گی، کیونکہ انہوں نے دوحہ معاہدے میں ایک وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے سرزمین کو. لیکن میرے خیال میں ان کے ان دعووں سے اب شاید مایوس ہو گئے ہیں لوگ، لہٰذا ان کے لیے امتحان ہے. لیکن ایک اور موضوع ہے آپ کے خیال میں، یہ جو ہم نے ایک فاٹا کو ایک لحاظ سے میں تو کہوں فورسفلی شامل کیا، صدیوں کی تو ہوگی کہ مطلب 200 سال تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں کہ جو آپ کا جو ٹرائبل ایریا تھا یہاں جو آمد و رفت ہوتی تھی، یہ تو ایک فطری ہے. یہ افغانوں کا آنا جانا، علاج کے لیے بھی ٹیکسی میں آتے تھے، آپ کو تو پتہ ہے، تھوڑا بہت مجھے بھی کچھ خیال ہوا ہے. تو یہ جو آپ نے ایک چوکی قائم کر کے ایک بندے بٹھال کے کر کے آپ سمجھتے تھے کہ 100-200 سال پرانی جو ٹرائبل ہے اس کو ختم کر دیں گے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہماری نہیں تھی. کیونکہ ہمارے یہاں سے جب لوگ اغوا ہوتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ مومن کے پاس ہے، آفریدی کے پاس ہے، رابطہ کرتے تھے، پیسے دلا کے چھڑا لیتے تھے. تو یہ جو ایک اور نقصان جو بڑا ہوا وہ فاٹا کو ختم کرنے سے نہیں ہوا. دیکھو نا، فاٹا کا جو ایشو تھا نا، بدقسمتی سے فاٹا کا جب نام آتا تھا بریلوی صاحب تو بس ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ دہشت گردی ہے اور غیر ملکی ہے، ازبک ہے، تاجک ہے اور القاعدہ ہے. ایک نام آتا تھا کہ بس فاٹا ہو تو بم بلاسٹ بھی ہے، بمباری بھی ہے. اور یہ جو فاٹا انضمام ہوا وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 آپشن تھے، یا تو ان کو الگ صوبہ بنایا جائے، یا خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا جائے، یا موجودہ اس پہ رکھا جائے. تو ان پہ تو کافی کام ہوا ہے، کمیٹی بنی تھی، سرتاجی اس کی سربراہ تھے، اور کافی سارے انہوں نے دورے بھی کیے تھے. اختلاف بھی تھا اس میں، جمعیت علماء اسلام اس کی مخالف تھی، اچکزئی صاحب اس کے مخالف تھے، دیگر تو ایک ایشو تھا. لیکن میرے خیال میں یہ ہونا تھا، یہ اگر آج سے چند سال پہلے نہیں ہونا تھا تو اب ہونا تھا یا بعد میں ہونا تھا، کیونکہ وہاں پر وہ مسائل تھے اور وہ مسائل ذرا پیچیدہ ہو گئے تھے. اس میں ابھی بھی اب لوگوں کو شکایت ہے کہ جو توقعات تھی کہ ان کو پیسہ ملے گا، NFC سے پیسہ ملے گا، وہاں پر انٹرنیٹ ہوگا، وہاں پر دیگر ممالک کی طرح، وہ میرے خیال میں شاید اس طرح نہیں ہوا. اس وجہ سے فاٹا میں اب بھی اکثر علاقوں میں انٹرنیٹ اگر میں نہیں ہے. اگر آپ سے کنکلوڈنگ سوال ہی کروں، وقت کم ہے، ایشو آپ کو بہت وسیع ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صادق خان سے کا صلح ہے تو وہ جو دہشت گردی میں کوئی کہہ رہا تھا 137% اضافہ ہوا، اس میں بھی کمی آئے گی خودکش حملوں میں، دہشت گردی میں؟ بہت ہی اسپیسیفک خان صاحب. ہاں، یہ اہم سوال ہے. اب پاکستان کا جو وہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے، پاکستان کا جواب جانا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کل صادق صاحب نے وزیر خارجہ کو بریف کیا ہے. ممکن ہے کہ وزیر اعظم کو بریف کرے، اور ممکن ہے کہ جو اصل فیصلہ ساز ہے ان کے پاس بھی جائیں.
تو یہاں سے جب جواب جائے گا، جو مفاہمت وہاں ہوئی ہے، تو پھر میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ معاملات میرے خیال میں بہتری کی طرف جائیں گے. شکریہ طاہر خان صاحب. جیسے میں نے کہا کہ طاہر خان صاحب کی ڈیورنڈ اینڈ کے اس طرف اور اس طرف جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، جو روز بروز تبدیلیاں آتی ہیں، بڑی تاریخی پس منظر میں گہری نظر ہے کہ بہرحال خوش آئند بات کہی جائے گی کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ بلوچستان میں جو شدت پسندی، انتہا پسندی، دہشت گردی اپنے عروج پر ہے، اور جو KPP جس میں شامل تھا، بہرحال دونوں ملکوں میں وزارتی سطح پر تعلقات کے بعد ایک حد تک برف پگھلنی شروع ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے.